बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर वाफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज वीकेंड है जनाब, सैटरडे। आज मैं सोच रही थी ऑफिस आते हुए, यकीन करें टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बहुत तेज़ी से टाइम जो है वो गुजर रहा है। और इस साल का तो वाकई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये साल अब जो है, आज जैसे आज 1 अक्टूबर है और सर्दियों की ऐसा लगता है कि खुश आमदीद कह रहे हैं हम सर्दियों को, क्योंकि ये जो महीने होते हैं इसमें सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी मौसम जो है काफ़ी चेंज हो रहा है। रात का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन दिन में जो है वो फिर भी हल्की फुल्की गर्मी होती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जैसे वक्त की मैं बात कर रही थी, तो हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। जो चीज़ें आपकी वक्त पर हो जाती हैं ना, वो इंसान बेहतर तरीके से जो है वो उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन इंसान जब वक्त पर चीज़ें नहीं कर पाता तो वो फिर बाद में जो है वो पछतावे का सबब बनता है। तो हमेशा वक्त की कदर करें। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि आपके जो अपने प्यारे होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आपका एक करीबी ताल्लुक होता है, उसके साथ उनके साथ जो आपका एक रिश्ता होता है, जो एक बॉन्डिंग होती है, उनको बनाए रखना चाहिए। उनके साथ प्यार, मोहब्बत, इखलाक, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। तभी आपके रिश्ते चल सकते हैं। रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, हमेशा अपने रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। जनाब, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं। जनाब, हमेशा हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमेशा माशाअल्लाह हमारे जो नौजवान हैं उनमें उनके अंदर जो है ना वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। आज ऐसे ही नौजवान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जलाल खान, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सर। अच्छा जी, और उसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं वसीम? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, खुसूसन मैं अपने ताजिर भाइयों की खिदमत में इल्तिमास करूँगा, खुदारा किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाइए, किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाइए, चीज़ों को महंगे दाम ना बेचिए। ये ना हो कि जो हालात, कैफियत हमारे भाइयों पे आई हुई हैं कि खुदा न करे कहीं ये हालत हम पे ना आ जाए। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इसलिए जितना हो सके अपने नफ़े को कम करके इन अशिया को कम कीमत पे उन भाइयों के हाथों बेचो जो इस वक्त मुसीबत के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और हमेशा ये बात है कि वैसे अफसोस की हमें ये होता है कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब भी कोई इस तरह की मुश्किल या कोई परेशानी आती है तो लोग सबसे पहले अपने नफ़े के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमेशा हम एक बात करती हूँ अपने शो में कि जितना आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना आपके लिए भी आसानियाँ होती जाएंगी। और जहाँ आप थोड़ा सा अपनी बेहतरी और अपने नफ़े के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे आप वो कितने दिन चलेगा। फिर आगे आप उनको मज़ीद प्रॉब्लम्स का आप शिकार हो जाते हैं और मज़ीद चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा लोगों के लिए आसानी करना सीखें। अच्छा जी, हमारे साथ जलाल मौजूद है, तो जलाल से जानते हैं क्या हालचाल है। जलाल, ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, आप इतने टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो आपकी तालीमी कैरियर के हवाले से जानते हैं ना कि कहाँ से तालीम हासिल की और इतने नए नए आइडियाज़ कैसे आए? जी, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान के करीबी शहर शुजाबाद से है और जो मैंने अपनी इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से कंप्लीट की है। और इनकी कोई भी इस दुनिया में कोई भी इन्वेंशंस होती हैं या कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, मकसद होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई न्यू चीज़ बनाई जाती है। तो इनके मैंने आज तक जितनी भी यानी कि इनकी चीज़ें इन्वेंट की हैं या न्यू चीज़ें ईजाद की हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर हुई है। तो बस यही है कि
یعنی کہ اس دنیا میں کچھ بھی نیا بنتا ہے تو اس کے پیچھے ایک نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی پروجیکٹ نیا بنایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ان کا تعلق ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی سے ہے, تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا ٹیکنالوجی کا اسکوپ. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم تو ہر بندہ جو ہے ہمارے پاکستان میں ذرا لیٹ آیا, لیکن اب ماشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی جاری ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل, یعنی کہ سب سے پہلے میں آپ کو ٹیکنالوجی کا بتانا چاہوں گا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ہوتا کیا ہے. ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایک ایسی سائنٹیفک نالج, یعنی کہ سائنٹیفک نالج کو اگر ہم اپنی ضروریات کے مطابق اس کو یعنی کہ پریکٹیکل فارم میں ہم کنورٹ کر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں کہ اپنی ضروریات کے مطابق ہم کیا کریں کہ جو ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک نالج ہے ہم کیا کریں کہ اس کو کنورٹ کریں کوئی پریکٹیکل فارم میں, تو وہ ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجی بن جاتی ہے. جیسے کہ ہم بات کریں کمپیوٹر کی, ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر کیا ہے کہ سائنٹسٹ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا کہ ہم کچھ نیو کریں اباؤٹ یعنی کہ لوگوں کی یعنی کہ فلاح و بہبود کے لیے کچھ نیو کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ذہن میں سائنٹیفک نالج تھا اباؤٹ کمپیوٹر, تو انہوں نے کمپیوٹر انوینٹ کر لیا. اسی طرح سے ہمارے پاس کار ہے, ٹی وی ہے, ٹیلی فون ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یعنی کہ روبوٹکس کا دور ہے, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. تو کیا ہے کہ یہ آج کل کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں چیزیں, اور زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہیں یہ چیزیں. تو اس لیے آج کل ٹیکنالوجی کا تو بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میں آپ سے ان کے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ڈرون کیمرے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ڈرون کا آج کل ہمارے پاس یعنی کہ کافی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ایون کہ ہمارے پاس فوڈ پانڈا میں ڈلیوری تک کے لیے بھی اس میں یعنی کہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اب یہی ہے کہ جیسے کہ دنیا میں یعنی کہ ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اسی طرح سے پاکستان میں بھی اب کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کو نالج ہوتی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس میں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, واقعی نا ابھی بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں, لیکن اب ہم جس طرح ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں تو وہ بہتر, ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکتا ہے, وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ایک جو ہے پاتھ مل جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس وے پہ چلنا ہے, تو ہمارے لیے آگے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں. صحیح. تو اب بھی آپ کہیں جاب وغیرہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں ایک آئی ٹی بیس کمپنی ہے, وہاں پر میں ایز اے آئی او ٹی اینڈ روبوٹکس ایکسپرٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور وہاں پر بھی میں نے کیا کیا ہے کہ نیو سے نیو پروڈکٹ انوینٹ کیے ہیں. اور سب سے پہلے میں نے اپنا یعنی کہ ایف آئی پی تھا, اس میں بھی میں نے کافی ساری انوینشنس کی تھیں. ایک یعنی کہ نیو پروجیکٹ انوینٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ اب بھی میں کیا ہے کہ نیو پروجیکٹ اپنے انوینٹ کر رہا ہوں. صحیح. تو اب تک جو آپ کی جو ایجاد کیا جب آپ نے, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا, تاکہ ہمارے ویورز بھی جان سکیں آپ نے جو کام کیے ہیں. جی بالکل, اب تک ویسے میں نے کافی سارے پروجیکٹ انوینٹ کیے ہیں, یعنی کہ بالکل نیو پروجیکٹ انوینٹ کیے ہیں جو کہ آج تک کسی نے نہیں بنائے. اس میں سے میں آپ کو 5 سے 6 ڈسکرائب کر دیتا ہوں جسٹ, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو میرا ایف آئی پی بھی تھا وہ تھا اسمارٹ ہیلمٹ. میں نے اسمارٹ ہیلمٹ بنایا تھا. اوکے, اس کے علاوہ میں نے کیا بنایا, اسمارٹ سیکورٹی سسٹم بنایا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی چوری ہوتی ہے تو اس کو وہ یعنی کہ الرٹ جنریٹ کرواتا ہے. اور تھرڈ میں نے بنایا تھا اسمارٹ کنویئر سسٹم. کنویئر سسٹم ویسے ایک ہمارے پاس یعنی کہ ایک فیکٹری کی طرف سے ریکوائرمنٹس آئی تھی, لیکن وہ ایک یونیک پروجیکٹ تھا جو کہ ابھی تک کسی فیکٹری میں لانچ نہیں ہوا تھا. تو وہ بھی میری ایک نیو انوینشنس کے طور پر ہی تھا. اور ایک میں نے اسمارٹ کار بنائی تھی کہ جس کے اندر میں نے کیا کیا تھا کہ کاربن مونو آکسائڈ گیس کی ڈیٹیکشن کروائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی مری میں ریسنٹلی اموات ہوئی تھی, جب یعنی کہ برف باری زیادہ ہوئی تھی تو لوگ پھنس گئے تھے, جس میں اموات ہوئی تھی. وہ اموات کس وجہ سے ہوئی تھی, وہ گاڑیوں میں کاربن مونو آکسائڈ گیس کی ریلیز ہونے کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی تھی, جس کا ان کو پتہ نہیں چلا تھا. کیونکہ جو کاربن مونو آکسائڈ گیس ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسمیل لیس ہوتی ہے, ٹیسٹ لیس ہوتی ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی تھی. تو یہ جو اسمارٹ کار والا پروجیکٹ تھا یہ میں نے اس نظریے کو لے کے میں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ کے کام تو بہت سارے ہیں جو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارے نوجوان ہیں وہ زیادہ کام کریں گے پاکستان کا نام اتنا ہی روشن ہوگا. اچھا جی, وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وسیم سے آج کی ٹاپ سٹوریز جو ہیں ملتان کی وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو جو ہماری آپ کی آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں وہی ہے کہ ملتان میں شوبز کی کیا صورتحال ہے, اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ جو ہے فیملی تھیٹر سے جو ہے وہ لوگ کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے مواقع ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. آرٹس کونسل کا فیملی تھیٹر کے لیے کردار, ویجیلنس کمیٹی کا تھیٹر کی بہتری میں کردار, اور شہر میں تھیٹرز کی کم ہوتی تعداد, میوزک اکیڈمیز کا فقدان کیوں. خواجہ سرار جو ہیں ان کے حقوق پہ آج ہم بات کریں گے. کتھک اکیڈمیز کی ملتان میں صورتحال,
स्क्रिप्ट की अहमियत, इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है। वसीम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने टाइम दिया, बुलाया। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब हम बात कर रहे होते हैं शोबिस की, तो उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरी साइकी है जिसको लेके हम चल रहे होते हैं। और जब हम शोबिस की बात करते हैं, थिएटर की बात करेंगे, तो हमारे माइंड में एक स्केच जो है वो डेवलप हो जाता है ऑडियंस के एतबार से। जब हम फिल्म की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड में एक स्केच डेवलप हो जाता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किस थीम के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। थिएटर की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो संस्कृत से हमारे थिएटर का जो है वो आगाज़ हुआ बरे सग़ीर में। शेक्सपियर का ज़माना उससे पहले का था, उसके बाद ज़मीर काश्मीरी और आगा ताज और ये तमाम थिएटर जो है वो चलते रहे। और अभी रिसेंटली बात कर लें जो हमने देखा तो उसमें सुहेल साहब भी हैं और उसमें उमर शरीफ, अमानुल्लाह और ये बड़े नाम जो है वो शामिल हाल रहे। शुरू में क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जितनी बर्क रफ्तारी के साथ दौर गुजरा और जितनी तरीके से टेक्नोलॉजी ने इस माशरे में अपनी जगह बनाई और जितनी स्पीडी के साथ हमने चीज़ों को ग्रो अप किया, और अब हम बात करते चलें अपने बचपन की, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत प्रीवियस ज़माने की बात हो रही है, लेकिन 10 साल पहले की दुनिया उठाकर देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ। ये जो 20वीं सेंचुरी है, इसके अंदर जिस स्पीडी के साथ जो है वो दुनिया ने ग्लोबल चेंज को हासिल किया है टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, इसी तरीके से जो हमारे कम्युनिकेशन टूल थे वो भी चेंज होते रहे। उस दौर में हमारे पास मवासलात के इतने बेहतरीन ज़राए नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पास एक थिएटर हुआ करता था। ये शाम को एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर बुज़ुर्ग बैठ के बात करते थे, या मोहल्ले के ख़वातीन एक जगह पे बैठ के किसी घर जाके, या शाम के वक्त जो है वो लोग बैठ के एक जगह पे चौराहे पे बैठ के दिन भर के मसाइल को डिस्कस करते थे। और फिर उन मसाइल के हल के लिए कोई इलाके का बड़ा होता था, उसके पास जाया जाता था, वरना तो फिर उस कम्युनिकेशन को, उस टूल को लॉन्ग टर्म प्रोसेस करने के लिए, ज़्यादा जगह के ऊपर जो है वो बयान करने के लिए हमने थिएटर का आगाज़ किया कि हम उन इलाकों के अंदर जाके एक अवेयरनेस जो है वो पैदा कर सकें, मैसेज दे सकें। बेसिकली ये जो है कि अखलाकी सबक के तौर पर लोग को पैगाम रसानी के लिए जो है वो थिएटर का आगाज़ किया गया। देहातों में चलता रहा, फिर शहरों की तरफ जो है वो उसका जिक्र होता रहा, फिर हमने तफरीह गाहों का रुख किया, फिर हमने स्ट्रीट थिएटर का बाकायदा आगाज़ किया। एक ऐसा थिएटर जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाकर उन इलाकों के अंदर छोड़ दी कि आप उन इलाकों में जाके वो मैसेज को डिलीवर करें। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि थिएटर था क्या, हमने इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया। अब फिर जब कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी आई, जब टेक्नोलॉजी ने इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट किया, तो फिर इस चीज़ की अहमियत वक्त के साथ साथ कम होती चली गई। जैसे अगर हम देखते चलें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त अजायब घर का हिस्सा हैं, जो हमारे बाप दादों के लिए बड़े काम की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी कोई वक़्त नहीं है, जिस स्पीड के साथ दुनिया चेंज हो रही है। थिएटर की बात करते चलें तो उसके बाद जो है हमने कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया और एक मैसेज जो है वो डिलीवर किया। जैसे टेक्नोलॉजी ने जगह ली, वो मैसेज हमारा बहुत पीछे रह गया। वक्त इतनी स्पीडी से बदला कि अब हमारे थिएटर, जो मुल्तान की अगर बात करूं तो 15 से 16 थिएटर जो है वो यहाँ हुआ करते थे। ये सिर्फ थिएटर्स की बात है, सिनेमा का डाटा इससे अलग है। लेकिन अब मुल्तान के अंदर सिर्फ 3 थिएटर ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर रेक्स है, बाबर है, और इसके साथ साथ जो स्टारलाइट थिएटर है वो सर्वाइव कर रहे हैं। जब हमने ऑडियंस को जो है वो चेंज करने की कोशिश की, जब हमने थिएटर्स के अंदर उसके मेन मकसद को निकाला, तो वो ऑडियंस जो वो मकसद लेकर आ रही थी वो तो उस थिएटर से हो गई दूर। लेकिन दूसरी ऑडियंस जो किसी और मकसद के लिए आ रही थी, जो मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे थे अपने कमर्शलाइजेशन को फरोग देने के लिए, हाँ, वो हमने इन कर ली थिएटर्स में। हुआ ये कि अब मौजूदा अगर थिएटर की बात करें तो वहाँ पे हमें कोचवान नज़र आएंगे, वहाँ पे हमें जो है रेडिबान नज़र आएंगे, वहाँ पर उसकी टिकट भी महंगी है, लेकिन ये लोग आ रहे हैं जस्ट ओनली टू फिल हिज फ्लस्ट्रेशन, हम कह सकते हैं। तो ये तमाम किरदार जो है वो इसके अंदर जहाँ तक आर्टिस्टों का रहा, वहीं उससे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी रहा कि हमारे पास उस लेवल के बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर ही नहीं रहे कि हमने उस कहानी के अंदर वो अंदाज ही नहीं डाला कि फैमिली जो आए। और इस वक्त भी अगर कोई थिएटर में जाता है तो वो डर और खौफ के अलामत के तौर पर जो है वो छुप छुपा के जाता है थिएटर में। तो आपने उस कम्युनिकेशन के टूल को
اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ اگر موجودہ دور کی میں بات کرتا چلوں تو لوگ اب جانے سے بھی کترانے لگے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کی فیملی پہلے ایک ہوتا تھا کہ آپ اپنی فیملی کو، جب بھی آپ کا ویکینڈ ہوتا تھا تو آپ اپنی فیملی کو خود تیار کرتے تھے کہ ہم نے تھیٹر میں جانا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کہ آپ کو ایک اچھا میسج بھی ڈیلیور ہو گیا اور آپ کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع بھی مل گیا، آؤٹنگ کا بھی، کہ چلیں آپ اپنی فیملی کو تھوڑا سا، آپ خود بھی ریلیکس ہو گئے، فیملی بھی ٹائم گزار. لیکن اب باقی وہ جو بات ہے نا تھیٹرز کی، تو ہم بات کریں تو وہاں تو اب آپ کو فیملیز تو کہیں بھی نظر نہیں آتی. ایون یہ کہ جو آرٹسٹ پرفارم کر رہے ہیں ان کی فیملیز نیچے نظر نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو یہ تھیٹر نہیں دکھا سکتے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ نے کمیونیکیشن کا جو اپنا میسیج ہے وہ تو آپ دیکھ لینا ایک لمحے کے لیے آپ نے سائٹ پہ رکھ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے آرٹس کونسل. اب اگر حکومت کی بات کرتے چلیں، حکومت نے اس تمام چیزوں کو، میکنزم کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ویجیلنس کمیٹی کا فروغ بنایا ہوا ہے، اور ویجیلنس کمیٹی باقاعدہ طور پر وہاں پر جا رہی ہے. لیکن پھر بھی تھیٹر ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو ویجیلنس کمیٹی اپنا کردار صحیح سے ادا نہیں کر رہی، یا جو مانیٹرز تھیٹر کی سینسر بورڈ ہے وہ اس چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی ہے، ورنہ کہیں تو خرابی ہے کہ جو ہمارا پیغام ہے وہ اس لیول پہ نہیں ڈیلیور ہو رہا. پھر ہمارے پاس بچتی ہے آرٹس کونسل. آرٹس کونسل کسی حد تک فیملی تھیٹر کو فروغ دے رہی ہے، اور منتھلی کوئی ان کا ایک ایسا ڈرامہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی پیغام جو ہے، یا جو معاشرتی رویوں کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس کی کسی نہ کسی حوالے سے وہ عکاسی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر کمیونیکیشن کے ٹول کی بات کریں تو تھیٹر ہمارا بہت بہترین ذریعہ رہا ہے اور رہے گا. اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ضرورت ہے اس کے اسکرپٹ کو چینج کرنے کی، اس میں کمرشلائزیشن کا جو عنصر ہے اس کو نکالنے کی، اور آرٹسٹ کی جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ اگر احسن طریقے سے ادا کریں تو وہ ہم کھوئی ہوئی آڈینس جو ہے وہ بھی واپس لا سکتے ہیں، اور جو سب و کموز میسج ہے وہ بھی ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آرٹس کونسل میں بھی اب حکومتی سطح پر ہم دیکھیں تو پہلے ایک دو اس طرح کے اچھے ڈراماز ہوئے کہ لوگ آئے اپنی فیملیز کو بھی لے کر آئے اور کافی رش بھی دیکھا گیا، لیکن اب کافی ٹائم سے جو ہے وہ دوبارہ سے اسی طرح ہی آرٹس کونسل جو ہے وہ آپ کا ویران پڑا ہوا ہے. اسما اگر تھوڑا سا ہم بیک جائیں تو تھیٹر جتنا برا سمجھا جاتا ہے اتنا ہے نہیں. ہم نے اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، ہم نے یونیورسٹیز میں کیا. آپ کے اسکول اور آپ کے وہیں سے تھیٹر کا آغاز ہی ہم نے وہاں سے کیا، اور بیسیکلی تھیٹر جو ہے وہ ایک کانفیڈنس پیدا کرتا ہے بچوں کے اندر، اور ضروری ہے کہ اس طرح کی آپ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو سکولز کا حصہ بنائیں تاکہ جو گروئنگ ایج ہے اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے. جب آپ کسی کریکٹر کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کریکٹر کے اندر ڈھل کے ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر میں ایک فقیر کا کردار ادا کر رہا ہوں تو اس کی زندگی اصل میں ہے کہ آپ کو اس سے انسیت اور ہو جاتی ہے، محبت کا ایلیمنٹ آپ کے دل کے اندر اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کریکٹر کوئی بھی نبھانے کے لیے آپ کو اس کے اندر سروائیو کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کریکٹر کے اندر ڈیپلی موو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ بھی تو انسان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا تو مطلب جیسے وہ کہتے تھے نا کہ دنیا میں کتنا غم ہے اور میرا غم کتنا کم ہے، آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ اب تک کی جو لائف گزرتی رہی وہ کچھ اور ہے، لیکن یہ احساس آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آرٹ کو اچھے سے پلے کریں گے، جب آپ کا میسج جو ہے فل معنی میں جا رہا ہوگا. تیرے من چلے کا سودا انور مقصود کا یہاں پر جو ہے وہ پلے ہوا آرٹس کونسل کے اندر جگہ نہیں تھی. سیاچین ڈرامہ بہت ہٹ ہوا، بڑا پرفارم ہوا، جگہ نہیں تھی. 1000 کی ٹکٹ لینے کے لیے لوگ کھڑے تھے، ہفتے کا ڈرامہ پہلے سے بک ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے اگر میں بات کرتا چلوں بادشاہ سلامت بڑا مشہور ڈرامہ رہا، وہ اس کے لیے آرٹس کونسل میں جگہ نہیں تھی. اس وقت ہمارے ہاں آرٹس کونسل جو ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہی تھی. کہا جا سکتا ہے کہ اب آرٹس کونسل کا بھی وہ نہیں رہا. ان کا یہ ماننا ہے کہ دور بدل گیا ہے، لوگ جو ہے وہ ٹی وی کی سائٹ پہ زیادہ چلے گئے ہیں، فلم کی سائٹ پہ، سینماز کی سائٹ پہ جو ہے وہ زیادہ چلے گئے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سینما بھی وہ میسج ڈیلیور کر رہا ہے جو ایکچولی ہمارا پیغام ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور اخلاقی پستی میں وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ظلمتوں کے پہاڑ پہ ہمیں ریزہ نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہمیں. ہمارے اسکرپٹ رائٹر جب تک ہم اچھے نہیں لائیں گے، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں چینج نہیں لا سکتے. جب ایک بنیادی عنصر، بنیادی ٹول ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آرٹسٹ جو ہے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر دے تو باقی 6 آرٹسٹ ادا نہیں کر رہے تو آپ کا پیغام جو ہے وہ کسی بھی معنی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر اثر نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اسکرپٹ کے حوالے سے بھی لازمی آپ سے بات کروں گی. اچھا جلال، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ نے کام ہے ہیلمٹ، جیسے اسمارٹ ہیلمٹ کے حوالے سے
اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہے، کس طرح یہ عام شہری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اسمارٹ ہیلمٹ ہے کیا. ایک تو ہمارے پاس ایک نارمل ہیلمٹ ہوتا ہے جو کہ عام انسان بائک پہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح سے اسمارٹ ہے، میں آپ کو اس کی سب سے پہلے فنکشنلٹیز بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جو میرا اسمارٹ ہیلمٹ تھا، ایک تو یہ میرا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میری نیو انوینشنز بھی تھی، یعنی کہ آج تک یہ پاکستان میں کسی نے نہیں بنایا، کام نہیں کیا، بالکل کسی نے کام نہیں کیا. اس کے اندر ہمارے پاس 4 فنکشنلٹیز تھی. سب سے پہلے اس کے اندر تھا ایکسیڈنٹ الرٹ سسٹم. ایکسیڈنٹ الرٹ سسٹم کیا ہے کہ جیسے یعنی کہ کسی رائڈر نے یعنی کہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس ہیلمٹ کے اندر GSM ڈیوائس یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا، اس GSM ڈیوائس کے تھرو ہمارے گھر میں جو ممبرز ہیں ان کے پاس کال اور میسج چلا جائے گا آٹومیٹکلی. یعنی کہ جیسے ہی بندہ نیچے گرے گا، یعنی کہ جو ہٹ ہوگا تو گھر کے نمبر پر میسج اور کال چلا جائے گا، اور میسج آلریڈی مینشن ہوگا کہ یہ میسج آئے گا یعنی کہ اس پرسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے اس کے اندر فنکشنلٹی کیا تھی کہ GPS ٹریکر لگا ہوا تھا، اور اس GPS ٹریکر کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن بھی تھی. یعنی کہ کیا ہے کہ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہے کہ جیسے ہمارے گھر والوں کے پاس ہمارا کال اور میسج جائے گا، وہ کیا کریں گے کہ ایپ کے تھرو ہماری لوکیشن دیکھیں گے. اگر وہ ہمارے قریب ہیں تو کیا کریں گے کہ وہ آ کے ہماری خود مدد کر دیں گے، یا پھر اگر وہ ہم سے دور ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ 1122 والوں کو ہماری لوکیشن بتا کر وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. اچھا، اس پہ مزید بھی بات کریں گے لازمی. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، اسمارٹ ہیلمٹ پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں. جی جو سیکنڈ فیچر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر ہوتا ہے GPS ٹریکنگ سسٹم. GPS ٹریکنگ سسٹم کیا ہے کہ یعنی کہ ہیلمٹ کے اندر ایک GPS لگا ہوگا، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ میں نے ایک موبائل کی اپلیکیشن بنائی ہے. اپلیکیشن کا یعنی کہ کام کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فیملی ممبرس کے پاس کال اور میسج گیا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہاں پر ہماری لوکیشن دیکھیں گے. اگر وہ ہمارے قریب ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ ہماری وہاں پر آ کے ہیلپ کر دیں گے. اگر وہ ہم سے دور ہیں تو وہ کیا کریں گے، ہماری یعنی کہ 1122 والوں کو کال کر کے یا کسی بھی ایمبولینس کو یعنی کہ کال کر کے وہ ہماری ہیلپ کروا سکتے ہیں. اور دوسرا اس GPS کا یعنی کہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا فون کال نہیں لگ رہا تو وہ ہماری موبائل ایپ کے ذریعے ہماری لوکیشن سرچ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کدھر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو تھرڈ فنکشنلٹی تھی وہ تھی ویب کیم اسٹریمنگ. ویب کیم اسٹریمنگ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیمرہ اگر کسی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو وہ ویب کیم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو ہیلمٹ تھا اس کے فرنٹ پہ میں نے ایک منی کیمرہ یوز کیا تھا جو کہ نظر نہیں آتا، بالکل منی کیمرہ ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سے بائک سنیچنگ ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل بائک سنیچنگ کے واردات بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل سنیچنگ کیونکہ جو موٹر بائک یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سے تو بہت زیادہ آج کل واردات ہو رہی ہیں. تو کیا ہوگا کہ اس کیمرے کی مدد سے ہم پوری ریکارڈنگ اس کی کر سکتے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس ہیلمٹ میں بھی سیو ہوگی، اور بیک اینڈ میں ہمارے گھر میں جو موبائل ہے اس کے اندر بھی ساتھ کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، تاکہ اگر وہ ہماری بائک کے ساتھ ہیلمٹ بھی لے جاتا ہے تو بھی ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ، اس کی لوکیشن، سارا کچھ موجود ہوگا. بالکل ایسی ہے. اور اس کے اندر جو ہماری فورتھ فنکشنلٹی تھی وہ تھی بلوٹوتھ کنیکشن. بلوٹوتھ کنیکشن کا کام کیا تھا؟ بلوٹوتھ کنیکشن کے لیے میں نے اس کے اندر ایک بلوٹوتھ یوز کیا تھا اور اس کے ساتھ 2 بٹن یوز کیے تھے کہ اگر کسی کی کال آتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انہی بٹن کی مدد سے ہم کال ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں. جس طرح اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں موبائل ہیلمٹ، اکثر تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ہیلمٹ کے ساتھ موبائل کو جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہوتا ہے کسی طریقے سے. ویسے ہماری پاکستانی قوم بھی سلام ہے، ہر چیز کا جگاڑ نکالتی ہے، تو موبائل کو ایسے اس کے ساتھ فکس کیا ہوتا ہے ہیلمٹ کے ساتھ، تو فون بھی سنتے جا رہے ہوتے ہیں، بائک میں چلائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسا ہی تھا کہ میں نے اس کے نا لیفٹ سائڈ پہ اس کے اسپیکر یوز کیے، کیونکہ جو ہماری موسٹلی ٹریفک ہوتی ہے وہ ہماری رائٹ سائڈ سے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں ٹریفک کی آواز بھی آئے اور جو کال کی آواز ہے وہ بالکل منیمم رکھی ہے تاکہ ہم کال بھی سن سکیں اور ٹریفک کی ہارن کی آواز بھی ہمیں ایزیلی آ جائے. تو یہ تھا میرا ایک اسمارٹ ہیلمٹ کا آئیڈیا، اور بڑا اچھا آئیڈیا یقین کریں. اور اس طرح میں سمجھتی ہوں پاکستان میں کام ہونا چاہیے. جو ہماری جس طرح ہم دیکھتے ہیں ٹریفک کے حادثات جو ہیں ہمارے دن بدن جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہماری یہ تو سنیچنگ تو بہت زیادہ. اب تو خیر یہ والے جو دن آئے ہیں سیلاب کے بعد تو صورتحال بہت زیادہ ہی بگڑ گئی ہے کہ آئے دن جو ہے آپ کے اس طرح کے وارداتیں جو ہیں وہ عام ہو گئی ہیں. اچھا، اس کے اوپر میں یہ جاننا بھی چاہوں گی کہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ کوئی کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جس طرح ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، جی تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی؟
جی ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی یعنی کہ حکومتی سطح پر تو اس میں نہیں ہوئی، لیکن بس یہ تھا کہ کچھ کمپٹیشن تھے جس کو میں نے پاکستانی سطح پر یا پنجاب لیول پہ ان کے ون کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کمپلیٹ پروٹوٹائپ ہر چیز A to Z ریڈی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ یا اس ٹائپ کا کوئی پلیٹ فارم چاہیے کہ جس کی مدد سے میں کیا کروں کہ اس کو میں آگے لانچ کر سکوں یا کیا ان کے ایک اچھے لیول پہ لے جا سکوں، کیونکہ ان کی کوئی ہیلمٹ کمپنیز یا کچھ اس طرح کا کوئی ایک پلیٹ فارم کی مجھے ضرورت ہوگی اور حکومتی سطح کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی، جس کی مدد سے کیا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو آگے لے جا سکوں۔ اچھا، جتنے بھی یہاں پر ہماری کمپنیز ہیں جو ہیلمٹ تیار کر رہی ہیں، ان میں سے آپ نے کسی کو اپنا یہ پروجیکٹ بتایا اور کسی نے بھی اس حوالے سے کام نہیں کانٹیکٹ نہیں کیا آپ سے؟ جی اصل میں پاکستان میں کاپی رائٹ کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہی ہے کہ اگر ہم کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں خطرہ یہی تھا کہ ہم یعنی کہ کاپی رائٹ بالکل ایسی ہے، تو اس لیے ان کے کانٹیکٹ کیا بھی ہوتا ہے، اتنا خاص فیڈ بیک اس میں حاصل نہیں ہوا، تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی ایک خاص یعنی کہ کمپنی سے یا کسی حکومتی سطح سے اگر کوئی ہیلپ یا کچھ اس طرح کا ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ جس کی مدد سے ہم کیا کریں، اپنا کام کر سکیں، آپ اپنے نام سے آپ کی جو چیز ہے، جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ آپ خود لانچ کر سکیں۔ بالکل ایسی ہے، ٹھیک، ہاں، اسی کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا۔ انہوں نے بتایا جس طریقے سے اگر ہم ملتان کی بات کریں کہ بے ہنگم ٹریفک کے اندر بہت سے حادثات جو ہے وہ ہر چوک کا، ہر چوراہے کا جو اس وقت جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اگر سگنلز کی بات کریں تو ہمارے ملتان کے ہاں کوئی بھی سگنل جو ہے وہ فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات کے اندر روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہے۔ اب جو ہیلمٹ ہے بہت اہم کردار اس کے اندر ادا کر رہا ہے کہ بیشتر حادثات کے اندر میں نے خود دیکھا رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ہیلمٹ کا استعمال کیا وہ بچ گئے، اور جن کے پاس انجری جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ایفیکٹ وہی کرتی ہے، آپ کو ہلکا سا بھی کچھ لگا اور آپ کی فوراً جو ہے وہ ڈیتھ، کیونکہ اب جیسے گرتے ہیں آپ کا فوراً تو آپ کا سر جو ہے وہ زمین سے لگتا ہے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے کا سلنسر اتار کے، چیزیں اتار کے اور وہاں پہ ون ویلنگ کر کے، صبح کے ٹائم آپ دیکھیں ریسز لگ رہی ہیں، گورنمنٹ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن نہیں، اب بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، یہ ایون ہمارے اسٹوڈنٹ اس تمام چیزوں کے اندر انوالو ہیں، اور پھر وہ اپاج ہو کے چرپائی کے اندر جو ہے ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کرتا چلو ایک آسکر وننگ مووی ہے، شوبز سے ریلیٹڈ بات ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو پہلے 10 منٹ کا انٹرو ہے، اس 10 منٹ کے انٹرو کے اندر لوگ باہر آ گئے تھے مووی دیکھ کے کہ کیا ہے، صرف ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک پنکھا جو ہے گھوم رہا ہے اور چھت ہے، اس کو صرف دکھایا ہوا ہے کہ وہ پنکھا جو ہے وہ صرف گھوم رہا ہے اور چھت ہے، 10 منٹ تک لوگ بیٹھے مووی دیکھنے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، 5-7 منٹ بعد لوگ باہر آ گئے، یہ کیسی مووی ہے، لیکن 10ویں منٹ کے بعد جو ہے وہ اوپر سے کیمرہ پین ہو کے نیچے آتا ہے اور ایک بندے کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ہاتھ بھی اس کا ایسے ہے اور وہ ایسے کر کے پڑا صرف پنکھے کو دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب آپ ساری زندگی اپنی اپاجی میں گزار کے ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جاؤ گے، تو آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے اپنے لیے نہیں، جن لوگوں کے لیے آپ پیدا ہوئے ہو کم از کم خدا را ان کا خیال کرو، اور آپ کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، لوگ آپ سے وابستہ ہیں، کتنے جڑے ہوئے، کتنی مائیں جو ہیں وہ روتی دیکھی ہیں کہ حادثات کی نظر ان کے بچے ہو گئے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ٹریفک حادثہ تھا، ون ویلنگ کی سینس میں، ان سینس آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ کتنا بڑا لاس جو ہے وہ اپنی فیملی کو دے رہے ہو۔ پھر ادھر پیرنٹس کا بھی ایک رول میں سمجھتی ہوں ہے کہ لازمی ان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے پرسوں جو ہے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی چھوٹی سی بہن کو بائک پہ بٹھا کے اسکول سے لے کے جا، یار مطلب ہم خود میرے ابا جی بھی ساتھ ہیں، ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ اور چھوٹی سی بچی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جیسے اسکول سے فری ہوئے تو وہ بائک چلا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کیونکہ بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، جذباتی ہوتے ہیں، پھر ان کو ابھی اتنی سینس بھی نہیں ہوتی کہ کس طرح بائک جو ہے وہ آپ نے ٹرن کرنی ہے، کس اسپیڈ میں چلانی ہے، اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ کائنڈلی پیرنٹس جو ہیں وہ لازمی اس چیز پہ غور کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اتنی سی چھوٹی سی ایج میں بائک مت دیں۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ۔ بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، ہمیں بتائیے گا کہ آج مارکیٹ میں سبزیاں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شہر اولیا میں بھی مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ بات کرتے چلیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی، تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اس وقت مارکیٹ میں بے لگام دکھائی دیتی ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اگر بات کر لی جائے ادرک اور لیمو کی، تو ادرک اور لیمو جو ہے اس وقت مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔
اسی طرح لہسن جو ہے مارکیٹ میں 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر جو ہر سبزی میں استعمال ہونے والی چیز ہے اور سبز مرچ یہ جو ہے 150 روپے سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ٹماٹر کی بات کر لی جائے تو ٹماٹر جو ہے اس وقت 160 روپے جبکہ سبز مرچ 240 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اسی طرح موسمی سبزیوں میں کوئی ایک ایسی سبزی ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ جو 100 روپے سے کم میں فروخت ہو رہی ہے. جیسا کہ موسمی سبزیوں میں کدو، توڑی اور بینگن جو ہے اس وقت 120 روپے جبکہ بھنڈی اور کریلا 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح بات کر لی جائے گاجر کی اور گوبھی کی. گاجر اور گوبھی جو ہے اس وقت 170 روپے جبکہ شملہ مرچ 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح پھلوں کی بات کر لی جائے تو پھلوں میں جو ہے انگور اپنی اقسام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. جیسا کہ گولا انگور جو ہے اس وقت 320 روپے جبکہ سندر خانی انگور 400 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اسی طرح کنداری انار جو ہے مارکیٹ میں 300 روپے جبکہ میٹھا انار 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اور پھلوں کی بات کر لی جائے تو پھلوں میں جو ہے آم اور آڑو وہ 320 روپے جبکہ امرود 250 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا جو ہے فی درجن 80 روپے فی درجن کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب تو غریب آدمی کے لیے پھل کھانا ایک خواب بن گیا ہے. سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں سے جہاں شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں، جب شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو تو کنٹرول کیا جائے، جو ہر آدمی سبزی اور پھل کھاتا ہے کہ اس میں ریلیف دیا جائے تاکہ دکانداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ریلیف مل سکے. جی شکریہ بلال آپ کا. اچھا جی، جس طرح ابھی ہم تھوڑی سی اسمارٹ ہیلمٹ پہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں اسمارٹ سیکیورٹی سسٹم پر بھی. یہ کیا ہے؟ جی، اسمارٹ سیکیورٹی سسٹم ہمارے پاس ایک ایسا سیکیورٹی کا سسٹم تھا، یعنی کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل چوری کی جو واردات ہے گھروں میں یا آفیسز میں یا کسی بھی شاپ میں جو ہے یہ چوری کی جو وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو یعنی کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کر سکیں کہ چوری کی واردات ایٹ لیسٹ ہم کم کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ایسا پروجیکٹ بنایا تھا. اس میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک انویزیبل لیزر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے یعنی کہ ایک ڈیوائس کے ساتھ انویزیبل لیزر میں نے ایک بنائی. اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی چور اگر یعنی کہ شاپ کے اندر یا کسی بھی گھر کے اندر جہاں پر ہمارا یعنی کہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی چور اس کی رینج میں آتا ہے انویزیبل لیزر کی رینج میں، تو کیا ہوگا کہ فوراً ہی پورے آفس میں یا یعنی کہ جہاں وہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے الارم بجنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی شاپ ہے تو اس کا جو سیکیورٹی ہے وہ الرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس کی یعنی کہ الارم کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس پورے گھر کی یا آفس کی لائٹس وغیرہ آن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوگا کہ چور ویسے ہی عموماً ڈر کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ڈر کے بھاگتا تو کیا ہوگا کہ کچھ ہی سیکنڈ بعد جو ایتھورائز پرسن ہے یا جو اس شاپ کا یا اس گھر کا مالک ہے اس کے پاس کال اور میسج جائے گا کہ اسی طرح سے آپ کے پاس چور آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک اور فیچر یہ ہے آٹو ڈور لاکنگ کا بھی، کہ وہ جس کمرے میں یا جس شاپ میں موجود ہے وہاں پر ہمارے پاس آٹو ڈور ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ فوراً ہی لاک ہو جائے گا، یعنی کہ جو چور ہے وہ اندر ہی رہ جائے گا. اور جو آنر ہے اس کے پاس جو کال اور میسج گیا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ فوراً ہی پولیس کو بلوا کے اور اس چور کو پکڑوا سکتا ہے. یہ تو آپ نے بڑا ایک اچھا ہے نا، بہت اچھا کہ اس کے اگر اوپر کام کیا جائے تو جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں گھروں میں چوری کی وارداتیں، ڈکیتی کی، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے اگر اس طرح کی جو سیکیورٹی ہے وہ اگر سسٹم لے آئیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. کیا خیال ہے وسیم ایسے؟ اور یہ ویسے بھی آج کل ہر دفتر کی، ہر شاپ کی، ایون ہر گھر کی، ہر جگہ یوز ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے، ہر جگہ یہ استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا یعنی کہ ہم اس کو کافی آگے تک لے جا سکتے ہیں. سب سے اچھا ایلیمنٹ لگا اس میں یہ ہے کہ وہ دروازہ لاک ہو جائے گا اور چور اندر رہ جائے گا. مجھے بھی یہی بڑا ہے، بہت اچھی ہے یہ کہ چور بھاگ نہیں پائے گا اور ہم آرام سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، ورنہ چور سے یہی خوف ہوتا ہے، چور کو پکڑنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، ہماری کتنی ہماری جیسے وارداتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد آج تک وہ چوری جو ہے وہ آپ کے چور جو ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے. بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا چور جو ہے وہ آپ کو پکڑا جائے اور آپ کا سامان جو ہے وہ واپس برآمد ہو جائے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے. اگر ہمارے حکومتی سطح پر بھی اور جو ہمارے لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، اگر ان چیزوں پر اس پروجیکٹ کو لے آئیں تو کافی بہتری ہم ان چیزوں میں لا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وسیم آپ سے جاننا چاہوں گی، جو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس ٹائم احتجاج بھی ہو رہے ہیں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے حوالے سے، جو ان کا بل پاس کیا گیا، آج اس پہ دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے بیانات بھی آ رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آسما، بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت. اگر بات کرتے چلے ہم سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ ان لوگوں کی، دیکھیں 75 سال ان لوگوں نے لگا دیے اپنے رائٹ کے لیے. وہ معاشرے کا طبقہ جس کو ہم نے تیسری جنس تصور کرنے کے بعد جو ہے اس کو وہ اہمیت اور عزت اور مقام نہیں دی. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم نے بہت کچھ ان کو دیا، لیکن یہ ایک در حقیقت ہے کہ آج بھی اگر وہ کسی بس سٹاپ پہ چڑھتے ہیں تو فکرے کسے جاتے ہیں. وہ بازار کی اگر زینت بنتے ہیں تو وہاں پر ان پہ فکرے کسے جاتے ہیں. ہم نے ایک خاص لمٹ ان کے لیے لگا دی ہے کہ انہوں نے صرف ناچ کے کمانا ہے، یا یہ ان کا ذریعہ معاش ہوگا، یا بیگنگ انہوں نے کرنی ہے. ان کی ذات کو منسوخ کر کے ہم نے کچھ کام جو ہے وہ ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ لوگ ہماری خوشیوں میں اہم شریک ہوتے ہیں اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے میں جتنا کردار ان کا ہوتا ہے شاید ہی کسی کا ہو. ہمارے بچے کی پیدائش سے لے کے ہماری شادیوں تک تمام جگہ کے اوپر ہمیں وہ کمیونٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اس کمیونٹی کو اتنا ڈپرائیوڈ ہم نے اس لیول تک رکھا، اور ابھی تو وہ صحیح سے آگے بھی نہیں آنا شروع ہوئے ہیں. ابھی تو صحیح طریقے سے ہم نے ان کو پروان چڑھتے بھی نہیں دیکھا. یہ ایکٹ 2018 میں پاس ہوا، اور اس ایکٹ کے اندر جو رائٹ دیے گئے ہیں ٹرانسجینڈرز کو، وہ رائٹس ہیں جو 75 سال سے وہ لوگ مانگ رہے تھے، جو ان کا بنیادی حق ہے. اس میں رائٹ ٹو آئی ڈی کارڈ ہے ان کا حق ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ان کا حق ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ان کا حق ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس کو 2018 میں پاس کیا گیا. ایشو یہ آ رہا ہے اس کی باب نمبر 2 شک نمبر 3 کا جو ایشو ہے وہ آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہو کہ میرے اندر جو ہے سراؤں والی جو ہے وہ کچھ حرکات ہیں، یا میں مرد نہیں ہوں، میں ہوا ہے، مجھے خواجہ سرا ہوں، تو وہ اپنی جنس کو تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو تبدیل کرنے کا. اسی طرح کوئی بھی خاتون جو اپنے اندر اس تمام چیزوں کو محسوس کرتی ہو، وہ خاتون اپنے آپ کو خواجہ سرا تصور کر سکتی ہے. ایشو یہ آ رہا ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر جو مشتاق ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ جو ہے وہ بھی دائر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اگر معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کر دیں گے تو اب اسلام میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو اسلام نے مرد کا تھوڑا سا رتبہ عورت سے زیادہ رکھا ہے. اور اگر میں حصے کی بات کرتا چلوں تو عورت کے لیے 2 حصے ہیں اور مرد کا 1 حصہ ہے. تو اس طرح ان عورتوں کے اندر کہیں یہ برتری پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر یہ جو ہے عنصر جنریٹ نہ کر جائے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو یہ تصور کر کے مردوں کے خانوں کے اندر شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مرد ہیں، اور وہ عورتیں مرد بننا شروع ہو جائیں. اور مرد جو ہے وہ عورت عمومی طور پہ کم ہی بنے گا، تاکہ جو وراثت میں جو حصہ ہے مجھے وہ زیادہ مل جائے. تو ایلیمنٹ ایسے بھی شامل ہیں، ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ ہمیں اس تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، لیکن ہم اس ایک بات کو ایشو بنا کے ان کے پورے ایکٹ کو جو ہے وہ خراب نہیں کہہ سکتے. اس ایکٹ کو کہہ کے ہم دوبارہ ان کو اسی نہج پہ نہیں پہنچا سکتے. ہاں، ترمیم کی جا سکتی ہے. ہم بنیادی طور پر میڈیکل بورڈ کو بٹھا سکتے ہیں، جو میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ خواجہ سرا جو بات کہہ رہا ہے، کیا یہ عورت جو بات کہہ رہی ہے، اس کے اندر وہ تمام عناصر موجود بھی ہیں. اگر میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہاں اس خاتون کے اندر مردوں جیسی حرکات و سکنات موجود ہیں، تو پھر اس کو ہم اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. بھی تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کون سے، اگر آپ نے جا کر اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ چینج بھی کرنا ہے یا اپنی جنس چینج کرنی ہے، اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی شرائط نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا، اب ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، آپ ویسے بھی آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ اس ٹائم جس طرح جو ہے دو فیک جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ہیں اس ٹائم. اچھا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کمیونٹی سے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہم نے اپنے ان رولز کے اوپر بھی تو لے کے چلنا ہے نا. اسلامی معاشرہ کبھی آپ کو اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ ان کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے. واقعی ان کا رائٹ بھی ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے بھی چاہیے، بٹ جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے اس معاشرے میں آنے بھی نہیں چاہیے. لیکن ہمیں دیکھنا بھی یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے کے اندر گداگری کرتے ہوئے
नजर आएंगे ख्वाजा सरा बन के। अब हकीकत में बहुत सारे ख्वाजा सराओं ने उन लोगों को पकड़ा तो वो मर्द थे, और उनका इस हवाले से कहना है बेरोजगारी, ये चीजें, तो मतलब ये कि उन लोगों की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जो उनमें लोग मौजूद हैं अच्छे बुरे, वो तो हर जगह पे होते हैं, कुछ मर्दों ने जो है वो उनका लिबादा उड़ा और उनकी साख को नुकसान पहुंचा दिया। इसका सिर्फ यही हल है कि आप मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाएं, मेडिकल बोर्ड ये फैसला करे कि क्या ये बंदा जो है वो मर्द है या औरत है या फिर ये ख्वाजा सरा है। किसी आप इंसान को ये इख्तियार ना दें कि वो अपनी बर्तरी का जुमरा हासिल करने के लिए जो है वो अपने साथ जो है वो कोई भी टैग लगा के फिर उसके साथ जो है वो सर्वाइव करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। जलाल, आपका बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे नौजवान जितने आपको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इनके ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इनके मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जिनके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है कि इनके जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो जब इनके किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जहाँ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास यानी कि किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो यानी कि डिग्री हासिल कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए कि यानी कि जब वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो वो क्या करें कि इसके साथ साथ वो किसी भी यानी कि प्लेटफॉर्म में जाके किसी भी कंपनी ज्वाइन करके वहाँ पर एज ए इंटर्नशिप वो स्किल्स हासिल कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। क्या होगा कि जब उनकी डिग्री एंड होगी तो उनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी साथ होगा। इससे क्या होगा कि अगर जब उनकी डिग्री एंड होती है तो क्या होगा कि उनको बआसानी जॉब मिल सकती है और इसकी वजह से भी हमारे मुल्क में बेरोजगारी काफी कम हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो यानी कि जिनकी डिग्री हो गई है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने, तो वो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए कि जिसकी मदद से क्या है कि वो आगे कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलाल। वसीम, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।